अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माई चैनल नफ्सियात शबाब। अपनी आज की वीडियो में हम नौजवानों को शादी से क़बल पेश आने वाले जिनसी मसाइल से आगाह करेंगे। सेक्सुअल प्रॉब्लम कौन से होते हैं? लड़कपन से जवानी तक की उम्र ऐसी होती है जिसके दौरान जिनसी अज़ा में काफ़ी तब्दीलियाँ आती हैं। इसलिए नौजवानों को ये परेशानी लाक होती है कि तो ये तब्दीलियाँ फितरी हैं या किसी बीमारी का नतीजा है। इतनी बात बताने के लिए भी हमारे माशरे में कोई तैयार नहीं होता। ना वालिदैन, ना असातिज़ा और ना दूसरे ज़राए अबलाग हमें इस बारे में मालूमात फराहम करते हैं। ना इसके बारे में कोई मुस्तनद किताबें मौजूद हैं। बल्कि अगर गलती से कोई लड़का या लड़की इस मौजू पर कोई बात कर बैठे तो सख्त तनकीद का निशाना बनता है। इस मौजू पर अगर गुफ्तगू हो सकती है तो वो सिर्फ दोस्तों में हो सकती है, और ज़ाहिर है कि हम उम्र दोस्त भी सही मालूमात नहीं रखते। ये सब सुनी सुनाई बातों में आपस में गुफ्तगू करते हैं और एक दूसरे को शदीद गलतफहमी में मुब्तला कर देते हैं। इसका नतीजा ये होता है कि इनमें से अक्सर अपने जिनसी अज़ा की फितरी तब्दीलियों को बीमारी समझने लगते हैं, जिसकी वजह से वो नफसियाती बीमारी का शिकार हो जाते हैं। इस बीमारी में वहम का शिकार हो जाते हैं, और ये वहम की बीमारी कभी कभी इतनी शदीद हो जाती है कि नौजवान बहुत उदासी और मायूसी का शिकार हो जाते हैं। पढ़ाई और काम काज के काबिल नहीं रहते और खुदकशी के ख्यालात उनके जहन पर सवार हो जाते हैं। इस बीमारी की वजह से कई मर्तबा उनके वज़न में कमी हो जाती है, भूख और नींद गायब हो जाती है, आँखों के गिर्द हल्के पड़ जाते हैं। इन अलामात के बारे में उनका ख्याल होता है कि ये इन जिनसी तब्दीलियों की वजह से हैं जो जिस्म में रूनुमा हो रही हैं और जो उनके ज़हन में पहले से एक बीमारी का रूप धार चुकी हैं। फिर बलाए सितम ये कि हमारे मुल्क के डॉक्टर साहिबान इस मसले में कोई दिलचस्पी नहीं लेते, और नतीजा ये होता है कि ऐसे मरीज़ जल्दी हकीमों और अताइयों के पास जाते हैं जिनको खुद भी इस बारे में गलत किस्म की मालूमात होती हैं, और वही नौजवानों के गलत ख्यालात को मज़ीद तक़वियत बख्शते हैं। किस्म किस्म के नुकसानदेह और उनके इलाज के बावजूद ये ठीक नहीं हो पाते, बल्कि मज़ीद वहम का शिकार होते चले जाते हैं। आज की वीडियो में हम इन मसाइल से छुटकारा पाने के लिए आपको मुख्तलिफ़ टिप्स देंगे। तो सबसे पहले जिनसी अज़ा के बारे में बच्चे या नौजवान गलतफहमी का शिकार होते हैं। तो अक्सर नौजवान अपने उज़्व तनासुल को नाक़िस समझते हैं। उन्हें उनकी लंबाई, मोटाई, सीधा या टेढ़ा होने के बारे में बिला वजह परेशानी रहती है। तो आज की वीडियो में हम इन बातों की वज़ाहत करेंगे जिनके बारे में नौजवान हमेशा परेशान रहते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं उज़्व की लंबाई के बारे में। तो इस बारे में अक्सर नौजवानों को फ़िक्र रहती है। उनके ज़हन में सेहतमंद आदमी के उज़्व की लंबाई का कोई तसव्वुर नहीं होता। ज़्यादातर लोग नौजवान बच्चे फहश तस्वीर और फिल्में देख लेते हैं और उनसे अपने उज़्व तनासुल की लंबाई का मुवाज़ना करते हैं, और किसी की अपने साथी के उज़्व पर नज़र पड़ जाती है तो कई अपने जहन में खुद साफ्ता तस्वर बना लेते हैं और फिर अपने उज़्व को देखकर परेशान होते हैं। कुछ लोग सीधे खड़े होकर अपने उज़्व को देखते हैं तो चूँकि दरमियान में पेट होता है, इसलिए उज़्व की लंबाई सही नज़र नहीं आती, इसलिए वो लाजमन छोटा ही दिखाई देता है। इसी वजह से वो लोग खौफज़दा हो जाते हैं। बहरहाल इसके बारे में यह मालूम होना चाहिए कि अव्वल तो जिस तरह मुख्तलिफ़ इंसानों के कद मुख्तलिफ़ होते हैं, मसलन कोई 6 फुट का होता है आदमी, कोई 6.5 फुट का, कोई 5 फुट का, तो कोई 5.5 फुट का। तो इसी तरह उज़्व की लंबाई और मोटाई भी फ़र्द से फ़र्द मुख्तलफ़ होती है, और जो गंदी तस्वीर में लोगों के अज़ा दिखाए जाते हैं उनको से सही तंदुरुस्त अज़ा का म्यार नहीं समझना चाहिए। अव्वल तो तस्वीर को छोटा या बड़ा करके दिखाया जा सकता है। दूसरी बात ये भी है कि जिनके गैर मामूली अज़ा हों, ग़ालिबन उनको वो तस्वीरों में लेते हैं, तो इसलिए वो लोग सेहतमंद अज़ा के नमूने नहीं हैं, बल्कि ग़ालिबन वो बीमारी के नमूने होते हैं। तो असल बात यह है कि अगर सख्ती की हालत में उज़्व 4 या 5 इंच या इससे ज़्यादा हो तो इसको बिल्कुल सही समझना चाहिए।
اس سے اگر کام ہو تو ہم سمجھتے ہیں کہ انسان صحیح طرح سے مباشرت میں کامیاب نہیں ہو سکے گا، اور اگر 4 انچ تک لمبائی ہو جائے تو فکر نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اس کے ذریعے ٹھیک سے مباشرت ہو سکتی ہے۔ دوسری بات جس کے بارے میں بچے پریشان رہتے ہیں وہ عضو کی موٹائی کے بارے میں ہے۔ تو اس بارے میں بھی کوئی بھی فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ کچھ لوگوں میں موٹائی کم ہوتی ہے اور کچھ میں زیادہ۔ اگر لمبائی صحیح ہے تو موٹائی کی کمی بیشی سے کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ تیسری بات جو لڑکوں میں عام ہے اور جس کے بارے میں وہم کا شکار رہتے ہیں وہ کہ عضو جڑ سے پتلا ہے اور آگے سے موٹا ہے۔ تو یہ کیفیت نوجوانوں کو اکثر پریشان کرتی ہے، کیونکہ یہ ایک فطری کیفیت ہے، یعنی ایک صحت مند انسان کے عضو کی ساخت اس طرح ہونی چاہیے۔ یہ بات بخوبی جان لینی چاہیے کہ عضو ایک غبارے کی طرح ہے جس کا پچھلا حصہ ہڈی میں لگا ہوتا ہے اور خون بھرنے سے اس میں سختی آ جاتی ہے۔ تو جیسے آپ غبارے میں خوب پانی بھر دیں تو عضو کا جو حصہ ہڈی میں لگا ہوا ہے اس میں بہت زیادہ پھولنے کی گنجائش نہیں ہوتی، اس لیے وہ ذرا کم پھولتا ہے۔ اگلا حصہ چونکہ نسبتاً آزاد ہوتا ہے اس لیے وہ زیادہ پھول سکتا ہے۔ تو اس لیے یہ کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے بلکہ صحت مند عضو کی نشانی ہے۔ نیکسٹ جو ہے پریشانی کا باعث جو ہے وہ عضو کا ٹیڑھا ہونا ہے۔ تو سختی کی حالت میں عضو دائیں یا بائیں کو اگر ڈھلک جاتا ہے تو یہ بھی کوئی بیماری نہیں ہے، کیونکہ عضو نرم چیچڑے کی طرح ہوتا ہے اور ہڈی سے پیچھے کی طرف سے لگا ہوتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ کوئی سخت لکڑی یا جس کو پیچوں سے کسا گیا ہوتا ہے، بلکہ یہ گوشت کا بنا ہوا ہے اور اس میں خون بھرنے سے سختی آتی ہے، اور ظاہر ہے کہ جب ہڈی سے گوشت کا تعلق ہوگا تو وہ ایک یا دوسری طرف ڈھلکے گا۔ تو اس میں جب بھی سختی آئے گی تو یہ نہیں ہو سکتا کہ دائیں یا بائیں نہ مڑے بلکہ سیدھا رہے، بلکہ نیچے یا اوپر نہ جائے تو 90 درجے کے زاویے پر رہے، تو جس کی اکثر نوجوانوں کو امید ہوتی ہے۔ تو اس کا نیچے ڈھلک جانا، اوپر کو چلا جانا یا دائیں بائیں ڈھلک جانا کسی بیماری کی علامت نہیں ہے، بلکہ صحت مند افراد میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو اس لیے اس کے بھی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس سے مباشرت میں کوئی فرق نہیں پڑتا اور انسان ازدواجی زندگی ٹھیک طرح سے گزار سکتا ہے۔ اکثر لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ شاید مشت زنی کرنے سے ایسا ہوتا ہے اور شاید اس کی وجہ سے مباشرت میں دقت ہوگی، مگر یہ بات بھی صحیح نہیں ہے۔ تو اگر آپ اپنی انگلی کو سیدھا کر کے سامنے سے بغور دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس کی بھی لمبائی اور موٹائی پینسل کی طرح صاف اور سیدھی نہیں ہے بلکہ ٹیڑھی میڑھی ہے۔ تو اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں آپ دیکھیں، آپ کو ویسے ہی ٹیڑھی نظر آئیں گی، مگر یہ حقیقت ہے کہ آپ کے ہاتھوں کو جو کام انجام دینے چاہیے، مثلا لکھنا، چیزیں اٹھانا اور دوسرے کام سب بخوبی انجام پاتے رہتے ہیں۔ تو ہر چاند کے آپ کی انگلیاں بغور دیکھنے سے ٹیڑھی نظر آتی ہیں، تو اس طرح بغیر دیکھنے سے جنسی اعضاء تھوڑے بہت ٹیڑھے لگتے ہیں، مگر ان کی کارکردگی میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بات یہ ہے کہ انسانی جسم کے اعضاء پینسل کی طرح سیدھے نہیں ہوتے، تو اس لیے یہ فکر دور ہو جانی چاہیے کہ اگر اعضاء پینسل کی طرح سیدھے نہیں ہیں تو شاید وہ کارکردگی میں خرابی کا باعث بنیں گے۔ اگلی پریشانی جو بچوں میں ہوتی ہے وہ ہے کہ نسیں ابھری ہوئی ہوتی ہیں۔ تو یہ شکایت بہت زیادہ ہوتی ہے اور غالباً اس لیے کہ دلی حکیم اور دوسرے عطائی اس کو بیماری کی علامت بتاتے ہیں۔ اب حقیقت یہ ہے کہ جلد کے نیچے ہر جگہ جسم میں نسوں کا ایک جال بچھا ہوتا ہے، البتہ وہ ہر جگہ جلد کے نیچے نظر نہیں آتی۔ جہاں جہاں چربی موجود ہے وہاں وہاں یہ نسیں بھی چھپ جاتی ہیں، اور جہاں چربی موجود نہیں ہے وہاں پھر وہ نظر آنے لگتی ہیں۔ مثلا آپ اپنے ہاتھ کی پشت کو دیکھیں، آپ کو وہاں نسیں ابھری ہوئی نظر آئیں گی، بلکہ اسی طرح مردوں کے عضو کی کیفیت ہے، تو وہاں چونکہ جلد کے نیچے چربی نہیں ہوتی اس لیے نسوں کا جال نظر آنے لگتا ہے۔ تو یہ بالکل صحت مند مرد کے عضو کی کیفیت ہے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر آپ کو فکر بھی نہیں کرنی چاہیے۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ بچپن میں جب لڑکے اپنے عضو کو دیکھتے ہیں تو ان کی نسیں نہیں ہوتی۔ اس کی دو وجوہات ہیں، ایک تو یہ کہ ان کا عضو چھوٹا ہوتا ہے اور اس کی نسیں بھی چھوٹی ہوتی ہیں، دوسری وجہ یہ ہے کہ اس وقت تھوڑی بہت چربی عضو کی جلد کے نیچے موجود ہوتی ہے، تو اس لیے نسیں نظر نہیں آتی، مگر جوانی میں وہ چربی غائب ہو جاتی ہے اور نسیں بھی بڑی ہو جاتی ہیں، تو اس سے لڑکے فکر مند ہو جاتے ہیں، جو کہ درست نہیں ہے اور گھبرانے والی بات نہیں ہے۔ اگلی شکایت جو اکثر لڑکوں کو ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ حکیموں اور عطائیوں کے چکر میں آ جاتے ہیں وہ یہ ہے کہ عضو بہت سکڑ جاتا ہے۔ کئی لڑکے دیکھنے میں آئے ہیں کہ عضو نرمی کی حالت میں بہت چھوٹا ہو جاتا ہے،
تو اس کی فکر کرنے کی والی کوئی بات نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کے عضو کو بالکل ایک انٹینا کی طرح بنایا ہے جو ضرورت کی حالت میں باہر آتا ہے، اور جب ضرورت نہیں ہوتی تو اندر چلا جاتا ہے۔ تو اس لیے وہ جتنا بھی سکڑ جائے اس میں پریشانی والی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ بھی بچے اس بارے میں بھی پریشان ہوتے ہیں کہ اب پہلے جیسی سختی نہیں آتی۔ تو کئی لوگ جو 25-30 سال کی عمر یا اس سے زیادہ کے ہو جاتے ہیں تو ان کو یہ فکر لاحق ہو جاتی ہے کہ ان کے عضو میں پہلے جیسی سختی نہیں ہے اور جذبات میں بھی پہلے جیسا ہیجان نہیں ہے، تو وہ سمجھتے ہیں کہ وہ نامرد ہوتے جا رہے ہیں۔ تھوڑی بہت تبدیلی عمر کے ساتھ انسانی جسم کے ہر حصے میں آتی ہے اور جسمانی اعضاء بھی تبدیلی کا شکار ہوتے ہیں، مگر اس کا یہ مطلب بالکل بھی نہیں ہے کہ وہ بیمار ہو رہے ہیں یا نامرد ہو رہے ہیں۔ تو 15 سے اگر آپ تقریباً 22 برس کی عمر تک لیتے ہیں تو اس عمر میں انسان کو جنسی ہیجان جو ہوتا ہے وہ بہت شدت کے ساتھ ہوتا ہے، انسان کو خواہش بہت شدت سے ہوتی ہے، تو جنسی اعضاء بھی شدت سے متحرک ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد تھوڑی بہت اس میں کمی آ جاتی ہے، مگر یہ یاد رکھنا چاہیے کہ مرد ساری عمر جنسی طور پر متحرک رہ سکتا ہے اور 100 سال کی عمر میں بھی بچے پیدا کر سکتا ہے۔ اس لیے باپ بننے اور خاوند بننے کے لیے جو صلاحیتیں درکار ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہتی ہیں، مگر ظاہر ہے کہ 100 سال مرد میں جنسی جذبات کی شدت 20 سالہ نوجوان کے مقابلے میں کم ہوگی، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ ایک مرد کی طرح جنسی کارکردگی کے قابل نہیں رہا۔ تو اس کی مثال آپ یوں لے لیجئے جیسے کہ ہم ہاکی کی ٹیم میں دیکھتے ہیں، جہاں کسی کھلاڑی کی عمر 25 برس ہوئی تو اس بارے میں یہ محسوس ہونے لگتا ہے کہ اب وہ اس میں وہ پھرتی نہیں رہی جو کہ کم عمر کھلاڑیوں میں ہے، تو اس کے ریٹائر ہونے کی باتیں ہونے لگتی ہیں اور جلد ہی وہ ریٹائر ہو بھی جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ آدمی اب بیمار ہو گیا ہے یا اب وہ کسی کام کا نہیں رہا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ 20 برس کی عمر میں اس کے اعضاء جو کام کر سکتے تھے وہ 25 سال یا 30 سال کی عمر میں نہیں کر سکتے، تو جو کہ ہاکی کھیلنے کے لیے پورے ملک سے بہترین افراد کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے 30 کے مقابلے میں 20 سال کا کھلاڑی بہتر ہوتا ہے۔ مگر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ 30 سال کا فرد جنسی یا جسمانی یا ذہنی طور پر ناکارہ ہو گیا ہے، تو ایسا نہیں ہے، وہ دنیا کے سارے کام بخوبی سر انجام دے سکتا ہے۔ البتہ ایک 20 سال کے بہت ہی متحرک نوجوان کے مقابلے میں اس کی کارکردگی قدرے کم ہوگی، اور اس بات کو تسلیم کر لینا چاہیے کہ وقت کے ساتھ ساتھ جنسی جذبات اور کارکردگی میں تھوڑی بہت کمی تو آتی ہے، مگر یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کے بارے میں آدمی سمجھے کہ وہ بالکل ناکارہ ہو جائے گا اور کسی کام کے قابل نہیں رہے گا یا شادی نہیں کر سکے گا یا بچے پیدا نہیں کر سکے گا۔ اگلی بات جو نوجوانوں کو پریشان کرتی ہے وہ ہے منی کا کمزور اخراج یا پتلا ہونا۔ تو اس بارے میں کئی نوجوانوں کو بہت پریشانی رہتی ہے۔ کئی سمجھتے ہیں کہ اگر منی پتلی نکلے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جنسی طور پر کوئی خامی ہے۔ کئی سمجھتے ہیں کہ اگر زور سے نہ نکلے تو اس میں کچھ خامی ہے۔ اب یہ بات آپ سب کو نوٹ کرنی چاہیے اور یاد رکھنی چاہیے کہ منی کا تعلق صرف بچہ پیدا کرنے سے ہے، اور اس کے ایک قطرے میں کئی لاکھ نطفے ہوتے ہیں، جبکہ ایک نطفے سے بچہ بن سکتا ہے۔ تو اس لیے منی کی کمی یا زیادتی یا پتلا یا گاڑھا ہونا یہ جنسی کارکردگی یا قوت کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا۔ اس بارے میں پریشان ہونے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس طرح اس میں کوئی ایسا معیار نہیں ہے کہ اگر منی زور سے نکلے یا کم قوت سے نکلے تو اس سے جنسی فعلیت میں کمی یا بیشی کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اگلی پریشانی والی بات بچوں کے لیے جو ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ عضو کی جڑ پر کچھ حصے پر بال ہوتے ہیں، تو اس کے بارے میں بھی آپ کو مطمئن رہنا چاہیے کہ یہ بھی کوئی بیماری کی علامت نہیں ہے۔ ایک اور پریشانی جو اکثر دیکھنے میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ خواہش کرنے پر سختی کے بارے میں بچے پریشان رہتے ہیں۔ تو کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عضو کی سختی جب وہ چاہیں ہو جانی چاہیے، جیسا کہ انسان جب چاہے انگلی کو سیدھا کر لیتا ہے، تو اسی طرح جب کوئی جنسی خیال ذہن میں آئے تو اسی وقت عضو میں سختی ہونی چاہیے، اور جب ایسا نہیں ہوتا تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ شاید جنسی طور پر وہ کمزور ہو گئے ہیں۔ تو اس بارے میں معلوم ہونا چاہیے کہ عضو میں سختی ایسی چیز نہیں ہے کہ انسان اپنی خواہش کے مطابق لے آئے، تو اس لیے جب صحیح حالات ہوں گے، جذبات میں کافی شدت ہوگی، مخالف جنس کا کوئی فرد موجود ہوگا
اور اس سے پیار و محبت کے جذبات ہوں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ مناسب موقع بھی ہو، خلوت ہو، تو ایسے حالات میں خود بخود سختی آتی ہے۔ عزم میں سختی ایسی چیز ہے جیسے کہ بھوک ہے، جو کہ انسان کے اپنے ارادے پر منحصر نہیں ہے، یعنی انسان جس طرح یہ نہیں کر سکتا کہ جب چاہے بھوک کا احساس پیدا کرے، تو اسی طرح سے انسان یہ نہیں کر سکتا کہ جب چاہے عزم میں سختی پیدا کر لے۔ تو جیسے بھوک کے لیے بھی خاص اوقات ہوتے ہیں، تو اس سے پہلے بھوک پیدا نہیں ہو سکتی، اور جب پیدا ہوتی ہے تو وہ خود بخود پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح عزم کے اپنے عوامل ہیں، وہ جب ہوتے ہیں تو تب ہی سختی پیدا ہوتی ہے۔ تو اس لیے جب ارادہ کرنے سے سختی پیدا نہ ہو تو اس میں گھبرانا نہیں چاہیے، بلکہ بہت زیادہ کوشش کرنی چاہیے۔ اس سلسلے میں بہت زیادہ پریشان رہنے سے تو سختی پیدا ہونے میں اور بھی دیر لگ سکتی ہے۔ تو یوں سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے انٹینا کی صورت میں جنسی عضو بنایا ہے، جب مناسب حالات ہوتے ہیں اور ضرورت ہوتی ہے اور صحیح وقت ہوتا ہے تو اس میں خود سختی آ جاتی ہے، اور جب اس کی ضرورت نہیں ہے تو حالات اور موقع مناسبت نہیں ہے تو وہ سکڑی حالت میں رہتا ہے، اور یہی انسان کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ ایک اور مسئلہ جو سب سے زیادہ پریشانی کا باعث رہتا ہے وہ یہ ہے کہ قطرے آنا، یا جس کو عام لفظوں میں ہم جریان بھی بولتے ہیں۔ ایک بہت بڑا مسئلہ منی کے قطرے آنا، جس کو ذیلی حکیموں اور دوسرے جاہل عطائیوں نے ایک شدید بیماری بنا کر پیش کیا ہے، جس کی وجہ سے نوجوان لڑکے پریشان رہتے ہیں، اور ان کا خیال ہے کہ جنسی ہیجان میں جو قطرے نکلتے ہیں وہ جنسی کمزوری کی علامت ہے۔ حالانکہ اگر وہ حدیثیں ہی پڑھ لیتے تو ان کو معلوم ہو جاتا ہے کہ قطرے نکلنے کا عمل فطری ہے، اور اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ان کو پاک کرنے کا طریقہ اس طریقے سے مختلف ہے کہ جب مباشرت یا مشت زنی میں یا احتلام کی کیفیت میں منی زور سے نکلتی ہے۔ اگر قطرے نکلیں تو عضو کا دھو لینا ہی کافی ہوتا ہے، اور اگر منی مباشرت، احتلام یا مشت زنی میں نکلتی ہے تو اس پر غسل واجب ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ کھانا دے کر منہ میں پانی آ جانا۔ تو اس طرح جب جنسی خیالات آتے ہیں، یا کوئی عورت ساتھ ہوتی ہے، یا عورت کی تصویر ہوتی ہے، یا کوئی ایسا ذکر ہوتا ہے، کوئی کہانی سنتے ہیں، تو جس طرح کھانا دے کر منہ میں پانی بھر آتا ہے، اسی طرح سے تھوڑے تھوڑے قطرے نکلنے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ایک فطری اور صحت مندانہ کیفیت ہے، اس میں جتنی مقدار میں بھی نکل جائے اس میں کوئی ڈرنے والی بات نہیں ہے، کیونکہ یہ بھی ہر انسان پر منحصر ہے کہ قطرے کتنے نکلیں اور کتنے نہ نکلیں۔ کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ انہیں انزال ہو گیا ہے، اور یہ انزال کی کیفیت نہیں ہوتی۔ تو اس سلسلے میں ذیلی حکیم اور دوسرے لوگ یہ بتاتے ہیں کہ منی کا ایک قطرہ خون کے 100 قطروں سے بنتا ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ منی کے ہر قطرے کا نکلنا 100 قطرے خون نکلنے کے برابر ہے۔ تو اس وجہ سے بھی نوجوان پریشان رہتے ہیں۔ انہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ منی کا نکلنا ایک فطری امر ہے، جتنی بھی بنتی ہے اس کا نکلنا ضروری ہے۔ فوتوں میں منی پیدا ہوتی ہے اور کچھ غدود کی رطوبت اس میں مل جاتی ہے، تو پھر یہ جمع شدہ رطوبت چھوٹے چھوٹے 1 انچ کے 2 تھیلیوں، جن کا نام منی کے تھیلے یا سیمنل ویسکلز میں جمع ہوتی ہے، اور جب وہ بھر جاتے ہیں تو یا تو وہ تھوڑا تھوڑا کر کے سکڑتے ہیں اور قطرے نکل آتے ہیں، یا پھر سکڑ کر پوری منی نکال دیتے ہیں۔ تو جیسا کہ احتلام یا مباشرت یا مشت زنی میں ہوتا ہے، تو پھر دوبارہ منی پیدا ہوتی ہے اور منی کے تھیلے بھرنے شروع ہو جاتے ہیں، اور اس طرح یہ عمل جو ہوتا ہے مسلسل جاری رہتا ہے۔ تو یہ اسی طرح ہے جیسے کہ پیشاب کا مثانہ بھر جاتا ہے، اور جب پیشاب نہ کریں تو وہ خود بخود رسنا شروع ہو جائے، اور جب مثانہ خالی ہو جاتا ہے تو اس میں مزید پیشاب جمع ہونے لگتا ہے۔ تو اس طرح سے مثانہ خالی ہوتا رہتا ہے، اور اگر یہ خارج نہ ہو تو انسان بیمار پڑ جاتا ہے۔ تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ یہ کام جائز ہے یا انسان کی صحت کے لیے بہتر ہے۔ آپ خود ہی اپنے ہاتھ سے یا مشت زنی کے ذریعے کام کرنا شروع کر دیں۔ یہ تب ہوتا ہے جب آپ بہت زیادہ کھانا کھاتے ہیں، اوور ایٹنگ کرتے ہیں، تو ایسی سوجا کوئی گندے خیالات یا گندی موویز دیکھتے ہیں، تو تب یہ ہوتا ہے۔ تو اس سے جس قدر ہو سکے یہ بچنا چاہیے۔ تو اس کو ایسے بھی لے سکتے ہیں جیسے کہ منہ میں تھوک پیدا ہوتا رہتا ہے، اور اگر کوئی 100 دفعہ بھی تھوکے تو اس میں کمی نہیں آتی، تو نہ اس سے کمزوری پیدا ہوتی ہے، کیونکہ قدرت کا نظام ہے کہ جتنی اس میں کمی آئے گی وہ اتنے ہی مقدار میں دوبارہ بن جائے گا۔ لہٰذا منی کا خارج ہونا بھی ایک فطری عمل ہے، اور یہ کوئی پریشان ہونے والی بات نہیں ہے کہ اس کو اپنے اوپر سوار کر کے اصل بیماری وہ جو ہے وہ نفسیاتی طور پہ بن جاتی ہے۔ تو انسان جتنا اس کے بارے میں ذہنی طور پر سوچتا ہے کہ وہ کمزور ہو رہا ہے، جسمانی طور پر وہ فیل ہو رہا ہے،
تو آٹومیٹیکلی وہ ویسے اس وہم کی وجہ سے وہ بیمار ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو پیشاب کے بعد قطرے ٹپکنا یہ بھی کامن ہے بچوں میں۔ تو کچھ نوجوانوں کو یہ شکایت بھی ہوتی ہے کہ جب وہ پیشاب کر کے اٹھتے ہیں تو بعد میں وضو سے چند قطرے ٹپک جاتے ہیں۔ تو کچھ لوگوں کو تو صرف اس کا وہم رہتا ہے، حالانکہ دراصل ایسا ہوتا نہیں۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ پہلے اس کی تصدیق کر لی جائے کہ واقعی ایسا ہوا ہے یا صرف ایک وہم ہے۔ تو اگر وہم ہی ہے تو اس کا علاج ماہرین ذہنی امراض سے کروانا چاہیے، اور اگر قطرے واقعی نکل جاتے ہیں تو پیشاب کے بعد استنجے میں احتیاط برتنی چاہیے۔ اول تو پیشاب کے بعد چند لمحے انتظار کر لینا چاہیے تاکہ پیشاب اچھی طرح خارج ہو جائے۔ پھر عضو کو پیچھے سے لے کر آگے سوت لینا چاہیے اور اس عمل کو 2-3 دفعہ دہرانا چاہیے۔ تو اس طرح عضو کی نالی میں موجود پیشاب کے قطرے بھی باہر آ جائیں گے اور بعد میں نہیں ٹپکیں گے۔ تو پھر عضو کو مخصوص کاغذ یا جیسے ٹوائلٹ پیپر وغیرہ ہوتے ہیں یا ڈیلے وغیرہ سے یا پانی سے اس کو سکھانا چاہیے اور پھر دھو لینا چاہیے۔ غرض یہ کہ کوئی جسمانی یا جنسی بیماری نہیں ہے، بلکہ اس میں تھوڑی سی بس احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو فوتوں کا لٹک جانا، سٹریچنگ ڈاؤن آف ٹیسٹیکلز، یہ بھی اکثر بچوں میں پریشانی کا باعث رہتا ہے۔ تو کئی لوگ اس چیز کے بارے میں بھی پریشان ہوتے ہیں کہ فوتے لٹک جاتے ہیں اور اوپر نیچے ہوتے ہیں۔ تو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ فوتوں کی جلد اللہ تعالیٰ نے ایسی بنائی ہے کہ گرمیوں میں وہ لٹک جاتی ہے اور سردیوں کے موسم میں سکڑ جاتی ہے۔ تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ فوتوں کو زیادہ گرمی اور زیادہ سردی سے بچایا جائے، کیونکہ یہ جسم کے بہت نازک حصے ہوتے ہیں، انہی میں بچے پیدا کرنے کے نطفے یعنی سپرمز ہوتے ہیں۔ تو اس لیے سردیوں میں سردی سے بچانے کے لیے جلد سکڑ جاتی ہے اور جسم کے ساتھ لگ جاتی ہے تاکہ یہ تھوڑا بہت گرم رہیں۔ گرمیوں میں جلد لٹک جاتی ہے تاکہ جسم سے دور رہیں اور ٹھنڈے رہیں۔ تو اس کے علاوہ یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ ایک فوطہ دوسرے سے نیچے لٹکا ہوا ہوتا ہے، یہ ایک فطری کیفیت ہے، اس بارے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بھی بات دیکھنے میں آتی ہے کہ کول ٹیسٹیکل یعنی خصیے یا فوتے ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں۔ تو جنسی وظیفہ سے متعلق قدرت نے جو غدود مہیا کی ہیں ان میں خصیوں کی ایک جوڑی بھی شامل ہے۔ ان میں غدودوں کے خصیے بھی اس وقت موجود ہوتے رہتے ہیں کہ جب رحم مادر میں بچے کی جنس کا تعین ہوتا ہے، تو یہ سب غدود اپنی اپنی رطوبتیں تیار کرتے رہتے ہیں جو خون میں گھل مل کر جسمانی نشو و نما کا باعث ہوتے ہیں۔ تو بچہ پیدا ہونے کے وقت تک یا کچھ دن بعد خصیے جو اب تک پیٹ کے نچلے حصے میں تھے اتر کر خصیوں کی تھیلی میں آ جاتے ہیں۔ تو خصیے جیسے جیسے غدودوں کی ایک جوڑی کا پیٹ ہی میں کسی جگہ رکھا رہنا ناممکن نہ تھا، تو مگر اس کو بیان کردہ تھیلی میں اتارنے کی مسئلہ یہ ہے کہ خصیے جو ہے حیوانات منویہ یا نطفے اس وقت تک تیار نہیں کر سکتے جب تک وہ جسم سے کم تر حرارت میں نہ رہیں۔ تو خصیوں پر مسلسل زیادہ حرارت کا لگتے رہنا، مثلاً آہنگر کا لوہے کی بھٹی کے قریب یا نان بائی کا تنور کے قریب رہنا یا بس ڈرائیور کا ڈیزل انجن پر گھنٹوں بیٹھ کر کام کرنا خصیوں کو اس قابل نہیں رکھتا کہ وہ نطفہ تیار کر سکے۔ تو ایسے لوگ بعض اوقات بانجھ پن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو اس کی حقیقت کی موجودگی میں اشتہاری معالجین کا یہ بیان کہ ٹھنڈے خصیے یا خصیوں کی تھیلی نامردی کی علامت ہے، تو ہزاروں نوجوانوں کو خواہ مخواہ ہی پریشان کیے رہتی ہے۔ تو آپ کو اس سے بچنا چاہیے۔ ایک اور بات جو نوجوانوں کو پریشان کرتی ہے وہ عضو میں کم سختی آنا۔ تو نوجوان لڑکوں کو یہ معلوم ہی نہیں ہوتا کہ ہیجان کی کیفیت میں عضو میں کتنی سختی آنی چاہیے اور اس کو کیسے ناپا جائے۔ تو جیل حکیم اور دوسرے جاہل لوگ اس مسئلے کو بڑھا چڑھا کر پیش کرتے ہیں اور عضو کا لوہے اور فولاذ سے مقابلہ کرتے ہیں، حالانکہ عضو میں ہڈی تک نہیں ہوتی، وہ تو بس گوشت کا ایک ٹکڑا ہے جس میں خون بھر جانے سے سختی آتی ہے۔ تو یوں سمجھیے جیسے غبارے میں پانی بھر دیا جائے اور عورت کی جگہ ہم مخصوص ویگینا تو اتنی لچکدار ہوتی ہے کہ پورا بچہ اس میں سے باہر آ جاتا ہے۔ تو اس لیے کسی پتھر یا لوہے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ کے عضو میں اتنی سختی ہے کہ جتنی کہ غبارے میں خوب پانی بھر دیا جائے، تو یوں سمجھیے کہ آپ جنسی فعل میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ اگر آپ شادی شدہ ہیں اور عضو میں اتنی سختی آتی ہے کہ دخول ہو جاتا ہے، تو اس سختی کو کافی سمجھنا چاہیے اور اس بارے میں پریشان نہیں ہونا چاہیے۔
مشت زنی مسٹربیشن بہت ایک بڑی وجہ ہے بچوں میں، جو کہ جوانی سے گزرنے کے بعد پھر لوگ شرمندگی کا احساس کی وجہ سے اس بارے میں پریشان رہتے ہیں اور نفسیاتی بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ ہم نے جوانی میں یہ کام کی اور اس کی وجہ سے ہمیں کن مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ تو اس کو مختلف الفاظ سے یاد کیا جاتا ہے، جیسے ہاتھ سے عضو کو رگڑنا، لطف اندوز ہونا، خود لستی، جھلک، یا اس طرح کے انگریزی میں مسٹربیشن یا ہینڈ پریکٹس کے طور پر لیا جاتا ہے۔ تو یہ مسئلہ نوجوان لڑکوں میں بہت سی پریشانیاں پیدا کرتا ہے۔ لڑکے جوانی کے اوائل میں مشت زنی کے ذریعے جنسی تسکین حاصل کرتے ہیں، لیکن بعد میں دوسروں کی رائے کی وجہ سے پھر انہیں برا لگنے لگتا ہے اور وہ کئی بیماریوں کی جڑ سمجھتے ہیں کہ شاید اس وجہ سے مجھے یہ بیماری لاحق ہے۔ تو ان کو وہم ہوتا ہے کہ اس وجہ سے وہ جنسی طور پر ناکارہ ہو گئے ہیں یا ہو جائیں گے، اور جسمانی کمزوری واقع ہو جائے گی تو پھر وہ اس کو ترک کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس کے نتیجے میں احتلام بڑھ جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ مزید پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو والدین کو لڑکے یا لڑکی میں جب اس عادت کا علم ہو جائے تو وہ تشویش اور تردد کا اظہار نہ کریں۔ ماہرین نفسیات کا اس پر اجماع ہے کہ یہ خود تسکینی کی ایک شکل ہے، اور بعض والدین روایت سے مرعوب ہو کر ایسے بدحواس ہو جاتے ہیں کہ اس عادت کو ترک کرانے کے لیے وہ اپنے لڑکوں کو طرح طرح کی دھمکیاں دینا شروع کر دیتے ہیں، اور انہیں اس طرح خوفزدہ کر دیتے ہیں کہ بعض اوقات لڑکے اپنی مردانگی سے یہ مایوس ہو جاتے ہیں۔ تو ان کو ذرا پیار سے سمجھانا چاہیے، کسی ایکسپرٹس بندے کے پاس لے جانا چاہیے، انہیں صحیح مشورہ دینا چاہیے، اس کے نقصانات سے آگاہ کرنا چاہیے۔ ماہرین جنس جھلک کو لڑکوں اور لڑکیوں کے لیے جنسی ضرورت سمجھ کر جائز قرار دیتے ہیں۔ یہ سراسر غلط ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس قسم کی خود تسکینی اس لیے ضروری ہے کہ ہمارے زمانہ میں کم سن کی شادی کا رواج نہیں رہا، اور چونکہ کافی عمر گزر جانے کے بعد شادی کا موقع ملتا ہے، تو اس لیے انتظار اور بے چینی دفع کرنے کا یہ طریقہ ہے۔ تو یہ بالکل غلط بات ہے۔ تو جیلی کیم اور دوسرے جاہل عطائی مشت زنی کی بہت سی برائیاں بیان کرتے ہیں، اور یہ باور کرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس سے جو منی کا اخراج ہوتا ہے اس سے کمزوری پیدا ہو جاتی ہے، اس سے عضو ٹیڑھا ہو جاتا ہے، عضو کی نسیں ابھر آتی ہیں، موٹائی میں کمی آتی ہے، لمبائی میں کمی ہو جاتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو ان باتوں سے جو ہے وہ اوائڈ کرنا چاہیے، کیونکہ منی انسانی جسم کے اندر بہت قیمتی مادہ ہوتا ہے، اور اس کا اخراج جو ہے وہ انسان کو دن بدن کمزور کر دیتا ہے۔ تو منی کے اخراج سے جو ہے وہ صحت بہتر ہوتی ہے، لیکن ایک خاص حد تک۔ اکثر نوجوانوں کی شادی کے پہلے ماہ ان کی صحت بہت اچھی ہوتی ہے، حالانکہ یہ وہ زمانہ ہوتا ہے جب مباشرت کی کثرت ہوتی ہے اور منی کا اخراج بھی کثرت سے ہوتا ہے۔ تو چاہے یہ منی خارج ہو کر نالی میں چلی جائے یا عورت کے اندر چلی جائے، تو بات ایک ہی ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ منی کے اخراج سے صحت بہتر ہوتی ہے اور خراب نہیں ہوتی۔ اور اس کے علاوہ اسلام جو ہے وہ بالکل مشت زنی کے خلاف ہے۔ مشت زنی سے انسان کا وزن گر جاتا ہے اور مختلف قسم کی بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں۔ تو جس قدر ہو سکے اس جیسے جنسی خرابیوں سے بچنا چاہیے۔